أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تؤثر وأتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So which group was going on and what is the content of this group? Come on. 30 to 45 एक बड़ा ग्रुप है जिसमें से हम अभी 30 to 39 कर रहे हैं और ये तरबियत ही हो रही है मोमिनीन की और मतलब तमाम मोमिनीन की उस वक्त के भी और आज के भी यकीन के बारे में बता के अल्लाह ताला जो है वो मोमिनीन को तरबियत कर रहे हैं। उस वक्त के मोमिनीन की भी तरबियत हो रही है जो उसमें बताए गए हैं। वो बाद वाले आज वाले क़यामत तक जितने मुस्लिम आएंगे सबके लिए इसमें अहकाम है, तरबियत है, अगरचे कि यह मक्की सूरत है। चलिए हम ये 33 कर लिए थे और 34 में कुछ लोगों की सुई रिकॉर्ड में फंस गई थी, उसको निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से क्विक रिवीजन दूसरे किसकी बारी है पढ़ने की? लास्ट क्लास में कौन पढ़े थे? ये फातिमा आपने किया था, फिर शायद बारी तो आज मेरी है, लेकिन ये मैंने की थी, फिर फातिमा ने इसके बाद वाली आयत की थी और अब हुमैरा ने करनी। जी सर। चलो इसका रिवीजन करो जल्दी जो भी है उसके बाद किया। व इज़ा मस्सन नासा दुर्रु, तो यहाँ तक हम लेंगे। ये इसका एक हिस्सा है जिसमें ये इंशाइया शर्तिया जुमला है, इज़ा हरफ शर्त है और मस्सा जो है वो फेल शर्त है। जब हम फेल शर्त को खोलेंगे तो मस्सा खुद एक रूट वर्ड है और इसका जो अन्नासा है इसका मफूल बिही हो गया, और जो मस्सा में जो हुआ है जो उसका फाइल है वो आगे आ रहा है दुर्रुन, जो कि मुअक्कर है और इसका मफूल भी मुकद्दम है कि जब छूती है इंसान को कोई जरर कोई तकलीफ तो काफी हम कर चुके हैं, बहुत टाइम लिया इस पे। बस इसका वो कर दूं उर्दू। वो पुकारने लगता है उसके उनके रब को, वो पुकारते हैं उनके रब को इस हाल में कि वो उसकी तरफ जैसे रुजू होने वाले अल्लाह की तरफ आजिज़ी से बिल्कुल इनकिसारी से। फिर जब चखाते हैं हम अज़ाका हम, जब चखाते हैं उनको उस, जब चखता है या चखाते हैं क्या था ये, जब वो चखाता है यानी कि अल्लाह चखाते हैं हम उनको मिनहु रहमतन, उसकी रहमत से, तो फिर एक फरीक यानी एक ग्रुप, सब के सब नहीं, एक ग्रोह उनमें से उनके रब के साथ शिरक करने लग जाते हैं, यानी फिर अपनी रविश पर आ जाते हैं दोबारा से। उस वक्त परेशानी में तो अल्लाह को पुकारने लगते हैं, फिर जब सही अमन में आ जाते हैं तो फिर वो वापस अपने शिरक पे, अपने वो जो देवता अल्लाह के सिफात में ज़ात में शरीक करने लगते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों की वो सुई रिकॉर्ड में फंसना एक मुहावरा है, वो रिकॉर्ड फिर एक ही बात रिपीट करते रहता। तो लियकफरू को हम क्या लिए थे? लियकफरू गई थी मैं समझता हूँ। थर्ड पर्सन का
امر، لیکن وہ سمجھ میں کافی ہم لوگوں کو نہیں آ رہا تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ مفعول لہو ہے کہ کیوں وہ شرک کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ سینس نہیں بن رہا تھا کہ یہ امر ہے. اب بناتے ہیں سینس، ہے نا. یہ لام کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اسم سے پہلے ہے تو حرف جار ہے، نون ثقیلہ کے ساتھ آیا تو فعل میں زور پیدا ہوتا ہے، نون خفیفہ کے ساتھ آیا تو کم زور پیدا ہوتا ہے، اور ایک تھرڈ پرسن کے امر کے ساتھ بھی لام آتا ہے. امر دو طرح کا ہوتا ہے. کون سے دو طرح ہیں؟ ایک سیکنڈ پرسن کے ساتھ پلورل، سنگولر، پلورل، مذکر، مؤنث سب کے ساتھ امر بنتا ہے. بنتا کس سے ہے؟ وہ کون سے صیغے سے بنتا ہے؟ سر سیکنڈ پرسن سے، مضارع کا سیکنڈ صیغہ، ہاں، مضارع کے صیغے سے بنتا ہے. اس کے پریفکس کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے چونکہ اس کے بعد جزم والا حرف آتا ہے تو پھر اس میں حرف علت الف داخل کرتے ہیں. اس کے اعراب جو ہے عین کلمہ کے اعراب کے مطابق ہوتا ہے. وہاں پر واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اور واقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، ہے نا. آمین. تو یہ ساری چیزیں سکنیاں، بس قم کھڑا ہو جاؤ، خامو کھڑے ہو جاؤ سب، ہے نا. اجلس بیٹھ جا، سارے کے سارے جو ہے حکم ہے. سامنے سیکنڈ پرسن ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، وہ سب میں تھوڑے تھوڑے فرق ہے. یا مریم اسجدی للساجدین ورکعی مع الساجد مع الراکعین، تو اس کے سارے سے ہے. لیکن تھرڈ پرسن کا جو امر ہوگا اس میں مضارع کا صیغہ ویسی رہتا ہے لیکن لام لاتے ہیں. اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں کیسا امر کیسا ہوتا ہے؟ چاہیے کہ لینصرو، لینصرو مانے ان کو، اس کو چاہیے، اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں. اس امر میں فرق ہے. اب آپ یہ لام کو اگر تاکیدی لیں گے تو معنوں میں کتنا عجیب قسم کے معنی ہو جائیں گے. یعنی یہاں پر ہم اس سے لنک ہے دونوں آیتیں، کیا ہے وہ توہم آیتیں ہیں، ٹوین آیتیں ہیں. ایک ذکر تو یہ ہو گیا تھا کہ جب وہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں. وہ کشتی والا عنکبوت کا بھی اسی سے ایسے ہی ایک آیت ہے. لیکن جب ہم اس کو کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ وہ کفر کریں، انکار کریں ہماری نعمت کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں تو کیا اس لیے نوازتے ہیں تاکہ وہ کیا نہیں، وہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ کفر کریں اس کے ساتھ جو عطا کیا ہم نے. نہیں یہ ایسا ہم تاکیدی نہیں لے رہے، لام زبر نہیں ہے تاکیدی، یہ لام زیر تھا تو ہمیں لگا. ایک فرو بھی ہے. تو یہ اب اس کے معنی اب اردو میں ٹرانسلیشن کرنا، اور بہت سے لوگ ایسے ہی کر دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک فریق کا ذکر ہے اور وہ فریق کو کیا کرتا ہے؟ بربہم یشرکون، شریک بنا لیتا ہے. فلاں کی وجہ سے یہ کام ہوا، فلاں کی وجہ سے، یا میری وجہ سے راحت ہوئی، اس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو اب یہاں پر امر کیسے ہے؟ اس کے معنی صرف اگر چاہیے اگر آپ لیں گے یا چاہے، چاہو تو
کیا کرو؟ کفر کرو، کرو شکر. چاہو تو. ہاں ہاں، یہ بات ہے کہ اب چاہو تو وہ کفر. چاہو ہے، یہ امر ہے. اب دونوں چوائس تمہارے پاس ہے. اللہ نے تو نواز دیا، اب چاہو تو 50 لوگوں کو اس میں شریک کر لو، میری وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں بدھ کی وجہ سے ہوا، فلاں پیر کی وجہ سے ہوا. اللہ کو بھول جاؤ، یا پھر جو ہے اللہ کے شکر گزار بندے ہو. یہ چوائس ہے. تو یہاں پر جیسے تھرڈ پرسن کے امر میں ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مدد کرے. ان کو چاہیے کہ تھرڈ پرسن ہے، ان کو چاہیے کہ، یا اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے. تو وہاں امر ہی ہے. اور یہاں پر بھی یہ کوئی مفعول لہو نہیں ہے، بلکہ یہاں پر چوائس ہے، امر ہے کہ چاہو تو سر کیا آپ کر دیا میرے سینس کرتے ہیں چاہو تو کفر کرو اس کے ساتھ جو عطا کیا ہم نے ان کو، ہم نے. چاہے وہ چاہیں تو کفر کریں اس کے ساتھ جو عطا کیا ہم نے ان کو، اور وہ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں، متا بھی اس کی بس اس کے بعد اتراؤ بھی ہے، پھر شکر کریں گے. تو غرور بھی اترانے کریں. کی بات نہیں ہے، غرور نہیں ہے. لیکن اگر دو چیزیں آ گئی، یا تو کسی کو شریک کر لو، فلاں کی وجہ سے یہ مجھے ملا اور میں نوازا گیا، یا پھر جو ہے اپنے خوشحالی پہ یا جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اوپر اتراتے پھرو بجائے شکر ادا کرنے کے. جو چاہے کرو، یہ چوائس ہے انسان کے لیے. لیکن جو بھی کرو گے فسوف تعلمون، ان قریب سب معلوم ہو جائے گا یہ کرنے کا کیا انجام ہے. لیکفرو کا کیا انجام ہے، اور تمتع کا، دونوں کا کیا انجام ہے معلوم ہو جائے گا. شکر کرنے کا کیا انجام ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا. تو اس میں شازیہ کو بھی ڈاؤٹ تھا، تم کو بھی تھا، اور بھی لوگوں کو تھا. اب سمجھ میں آ رہا ہے، اب اس کو کوئی مفعول بھی نہیں لیں گے، سیدھا سیدھا چوائس ہے. اور پھر حکم ہو رہا ہے کہ چاہو تو کفر کرو اس چیز سے جو ہم نے تم کو دی ہے. اب اس کے ساتھ پوری انالیس کر رہے تھے ہم، کیا کر رہے تھے، لکفرو کس سے کفر کرو یا انکار کرو، بما بیما ہم کرو. شازیہ آپ کر لیں. کچھ نہیں کرنا آتا ہی نہ ہم جو عطا کیا ہم نے ان کو. جی سر اب سمجھ میں آ گیا. وہ یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر ہم تو اس کو اس طرح لے رہے تھے نا کہ چاہیے کہ کفر کریں جو کچھ ہم نے عطا کیا، اگر ہم اس کو ایسا تو کیا پورے معنی ہی بندی ہو جائیں گے نا. قرآن کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے نوازتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ کفر کریں، پھر تو کفر کرنا، شرک کرنا سب لازمی ہو جائے گا. پوری قرآن کا تختہ الٹ کے رکھ دے رہے ہیں مگر یہ معنی لیں گے. سر اگر تھرڈ پرسن کا امر بھی لے رہے ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ چاہیے کہ کفر کریں تو بھی غلط ہو رہا ہے. آپ نے جو بتایا کہ بالکل چاہو تو کفر کر بالکل لو، وہی پھر چاہو. بات سمجھ آ گئی الحمدللہ. تھرڈ پرسن کے امر میں چاہنا ہوتا ہے. جی اس کو چاہیے کہ وہ فلاں کی مدد کرے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں بیٹھے، اس کو چاہیے کہ اس قسم کا امر ہوتا ہے. اب اسی طرح سے سوائے امر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھرڈ پرسن. دونوں باتیں جو عام طور پہ بعض لوگ کرتے ہیں جب ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نوازتے ہیں بما اعطیناہم، تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اتراتے بھی ہیں، شیخی بھی کرتے ہیں، غرور بھی کرتے ہیں، اور اس کامیابی میں اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں، دوسروں کو شامل کرتے ہیں، اور کچھ مرحومین کو شامل کرتے ہیں، کچھ بتوں کو شامل کر لیتے ہیں. ان کی وجہ سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا. وہ اگر نیت نہیں ہے تو پھر وہ سارا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کفر ہو رہا ہے. اب یہ جی سر اس ٹکڑے کو اصل میں ہم اس ٹکڑے سے جوڑیں گے کہ اذا اذاقہم منہ رحمتن، بس ختم. اسی اس سے سے دونوں آیتیں ہیں، تمام آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتے ہیں، مس الناس ضر، کوئی مصیبت ان کو چھو لیتی ہے تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں. اس وقت کسی کوئی شریک نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو وہ
وہ کشتی والی جو عنکبوت کی آیت تھی اس میں بھی ہم وہ پڑھ کے آئے ہیں. اور پھر اذا ازاق منہ رحمت اذا فریق، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا. کچھ نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ وہ حدیث بھی ہے کہ مومن سے بڑھ کے انسانوں میں کوئی خوش قسمت نہیں ہے کہ اگر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہے اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. اور اگر کوئی آزمائش میں ڈالتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ دور ہو جائے گی، اس پہ صبر کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کو ثواب ملتا ہے. اسی سے مل رہا ہے. اب یہاں پر لیکفروا بما آتیناہم، آپ چاہو تو کفر کرو، وہ جو فریق ہے وہ جو بھی کر رہا ہے انکار کرو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. بس یہ کہو کہ میری وجہ سے سارا ملا، یا فلاں کی وجہ سے ملا، یا فلاں بزرگ کی وجہ سے ملا ہے، فلاں بت کی وجہ سے ملا، سورج سے ملا، تارے سے ملا، کسی فرشتے سے ملا. اللہ کو بھول جاؤ. باقی چیزیں تو بہت آسان ہے، آپ کر بھی لیے تھے پھر بھی کر دیجیے کمپلیٹ. تو یہ امر کا صیغہ ہے تھرڈ پرسن کا، اور اس کے معنی ہیں وہی چاہو، چاہیے، اس طرح سے امر ہے. لیکن وہاں تم کو سیکنڈ پرسن میں تم کو بیٹھنا چاہیے نہیں، اس کو بیٹھنا چاہیے جیسا ہے وہ نہیں، بلکہ بیٹھ، اٹھ، کھڑے رہو، سجدہ کر، رکوع کر، خرچ کر، یہ سب ڈائریکٹ اس کو حکم ہو رہا ہے. دونوں حکم میں تھوڑا سا فرق ہے. Is it clear؟ سر ہم وہ یشرکون سے ملا رہے تھے نا سر، اس لیے غلط کر رہے تھے ہم. ہمارا مقصد قرآن کو صحیح سمجھنا ہے. اب یہاں پر آپ کچھ بھی چاہتے ہیں یا ان کو چاہیے کہ کفر کریں، اس قسم کے معنی نکالیں گے تو پوری قرآن کا مطلب ہی چوپٹ ہو جائے گا. یہ ایک انسٹرکشنز ہیں. سر پھر آگے فتح متعو ایک امر یا انشائیہ جملہ ہے جس میں یہ پہلے ہی کر دیا بما آتیناہم. ہاں جی، سو گڑیا کر چکی ہے وہی کہ لیکفروا تھرڈ پرسن کا امر ہے کہ چاہیں تو کفر کرے. بیما کانٹریکشن ہے اس کے ساتھ جو آتیناہم فعل فاعل مفعول بھی عطا کیا ہم نے ان کو. اللہ ہی دینے والے ہیں، مصیبت میں بھی اللہ ہی مبتلا کرتے ہیں، راحت بھی وہی دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر غم کا نتیجہ راحت ہے، ہر شب کی سحر ہو جاتی ہے. نہیں یقینی جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیتے ہیں تو اس کے لیے راحت بھی ہوتی ہے. اسی طرح جیسے جب تاریکی آتی ہے تو یہ کوئی اداس ہو جائے کہ ارے اچھا خاصا دن چلے گیا، تاریکی آ گئی. نہیں، وہ تاریکی کچھ گھنٹوں کی ہے، اس کے بعد پھر سحر ہوگی، پھر دن نکلے گا. سر ہم نے ایک سورہ میں ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا جہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس زندگی کو فیرس ویل کی طرح بنایا، اوپر جائے گی تو نیچے بھی آئے گی اور نیچے جائے گی تو اوپر بھی آئے گی. یہ تھا سر آپ ببلیکل سیئنگ میں سے ہے، قرآن میں تو نہیں پڑھے تھے ہم وہ. نہیں سر پڑھا ہے کہ ڈیفینیٹلی، اور ابھی کچھ ہی سورج پہلے ہم نے پڑھا ہے. کہاں پڑھے؟ میں کوشش کروں گی نکالنے کی کہ وہ اوپر جائے گی تو نیچے بھی آئے گی، نیچے جائے گی تو اوپر بھی ضرور آئے گی. سر یہ تھا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، خیر نکال کے بتاؤ کہاں ہے. بہرحال اتنا حصہ آپ سمجھ گئے جو ڈاؤٹ آ رہا تھا. یس سر الحمدللہ. پھر اس کا آخری پھر یہ فتح متعو دوسرا اس کا حصہ ہے جس میں دوسرا اللہ کہہ رہے ہیں چاہو تو اس سے انکار کر دو، کفر کرو، اور پھر چاہو اور اس پہ اترا لو، اور فسوف تعلمون. تو یہ فا اور حرف کیا ہو گیا؟ تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی سر؟ ہمیں تو آ رہی ہے سر. اب آ رہی ہے.
اچھا فسوف تعلمون، فا حرف عطف ہو گیا، سوف حرف استقبالیہ کے ان قریب، تعلمون فعل فاعل کے تم جان لوگے، ابھی تو جو کرنا ہے کر لو، لیکن پھر جب قیامت آئے گی ارے وہ قیامت کا پہلے چھوٹی قیامت ہے، جیسے ہی اس موت آئے دنیا گی، سے آنکھ بند ہوئی سب موت معلوم ہو جائے گا، ہوں، نیکوکاروں کو بھی پتہ چل جائے گا، خبر کشادہ ہو جائے گی، ساری چیزیں ان کے لیے، ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بھی ہر منزل آسان کرے۔ وہ قیامت تک سب کو انتظار کرنا نہیں، عالم برزخ میں بھی معلوم ہوگا، الین ہے سجین ہے وہاں بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ فائنل ڈیسٹینیشن تو جنت یا دوزخ ہے۔ فسوفان قریب ہے نا، جتنی بھی زندگی ہے ایک دن اس دنیا سے آنکھ بند ہونی ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اب وہ ساری چیزیں وہاں کی ہی نظر آئیں گی، یہاں کی کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف اعمال ہوں گے، اللہ کا رحم و کرم ہوگا۔ Is it crystal clear this ayat؟ الحمدللہ جی سر الحمدللہ۔ چلیے چلیے، اس کے بعد کون ہے؟ اس کے عمرہ کے بعد سر یہی تو ہوں، میں نے ابھی کہاں پڑھا ہے، میں یہ تو ریویژن کر رہی تھی ان لوگوں کا۔ بھی پڑھو تو ہاں تو گڑبڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام انزلنا علیہم سلطانن، یہاں تک لیں گے، یہ ایک انشائیہ تعجبیہ یا سوالیہ جملہ ہے جس میں ام حرف سوال یا تعجب ہے، انزلنا سے ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے جس میں فعل اور فاعل ہے، جس میں نزلہ روٹ ورڈ ہے، الف کی اضافت ہے، اور ہم پہلے نازل تھوڑے دن پہلے ڈیسائیڈ کرے تھے کہ ہر ایک آیت کے حصہ ہو گیا، ایک اس میں صرف دو حصے ہیں جس میں کہ ام انزلنا علیہم سلطانن ہوا ایک حصہ، اور فہوا یتکلم بما کانوا بہ یشرکون ایک اور حصہ ہوا۔ 3 حصے ہیں اس میں، ہم، یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، 3 جملے ہیں وہ جس سے تیسرا بھی کر سکتے ہیں جی سر، اور 2 بھی کر سکتے ہیں اور 3 بھی کر سکتے تین ہی ہیں، ہیں۔ 3 کر لیتے ہیں۔ ہم، تو پہلا حصہ جو ہے وہ انشائیہ تعجبیہ جملہ ہے جس میں ام حرف تعجب یا سوال ہے، اور پھر انزلنا میں فعل اور فاعل ہے، نزلہ روٹ ورڈ ہے، الف کی اس میں اضافت ہے، وہ نازل ہوا اور اس نے نازل کیا، اور نا جو ہے اس کے فاعل ہیں جو ریفر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا نازل کیا ہم نے، کیا چیز، سلطانن اس کا مفعول بھی ہے، کوئی دلیل، علیہ جار مجرور متعلق ہے، انزلنا جو کہ ہم جو ہے وہ ریفر کر رہے ہیں ایک فریق منہم، ان میں سے جو ایک فریق شرک جو کرتے ہیں ان کے، لیکن یہ کوئی تعجبیہ نہیں ہے بلکہ سوالیہ سوالیہ انکاریہ ہے۔ نہیں نازل ہاں، ہم نے نازل کیا، نہیں نازل کیا۔ تو ایسے جملے بہت سے ہوتے ہیں جس میں سوال کے اندر خود ایک انکار ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہے نا؟ جی ہم نے وہ انزلنا اپنے کہ ہر سب صحیح کے فعل اور فاعل ہے، نہ کہ ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اس کا مفعول بھی سلطانن کیا ہے؟ یہ کوئی دلیل اس کا یہ مفعول بھی، دلیل کے کہیں کوئی ان کسی کے پاس نبی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا چاہیے، ایسی کہیں اجازت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ لوگوں کو شرک سے دور رہنے کے لیے کہا گیا، اور سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کھاتے اللہ کا ہے، گاتے دوسروں کا ہے، وہ انتہائی ناپسند ہے کہ اللہ دیتا ہے لیکن ہم دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوالیہ انکاریہ جملہ یہاں پر ہے، انشائیہ جملہ، اس میں پوچھ رہے ہیں کیا ہم نے نازل کیا ان کے اوپر کوئی دلیل۔ اس کے بعد کا ٹکڑا ہم یہاں پر لیے
اس کو کرنا ہے، یہاں آپ کی عقل مندی دیکھنا چاہتا ہوں. فہوا یتکلم، فا حرف عطف ہو گیا یہاں سے، ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے، ہوا مبتدا ہے جو ریفر کرتا ہے سلطانن پہ کہ دلیل. وہ دلیل یتکلم، یتکلم جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، جس میں کہ فاعل جو ہے وہ اگین دلیل کے اوپر ہے کہ وہ ان کو بتاتی ہے کہ ہم ہمارے یہاں پر بات کرنے کے نہیں ہے کہ وہ دلیل ان کے پاس کوئی ہے جو بتاتی ہے کہ شرک بھی کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی منتیں مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کرنا چاہیے، ان کی خوشنودی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کیا اللہ نے ایسی کوئی دلیل اس کتاب میں یا پہلے جو نبی اور رسول آئے ان میں سے کسی نے اس بات کی اجازت دی یا ایسا حکم دیا؟ کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ فہوا یتکلم، جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم شرک کرو. یہ بہت تم نے عقل مندی بتائی. سکسیڈیٹ ہوا جو ہے یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ سلطانن کے لیے ہے. کیا کوئی ایسی دلیل ہے جو اجازت دیتی ہے یا ان کو علم دیتی ہے کہ شرک کرنا بھی جائز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں کسی کو نو آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے کسی نے بھی یہ بات کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو شیطانی کام ہے جو انسان کے نفس میں داخل ہوتا ہے، اس کو راغب کرتا ہے بتوں کو بنانے میں، تصویریں بنانے میں، یا پھر جو ہے تمام نیکیوں کو غارت کرنے کے لیے انسان بس اللہ کا صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے. تو یہ تیسری پہلی بات تو وہ اس کا انشائیہ انکاریہ جملہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ پھر ایک پورا فعلیہ جملہ ہے، اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ ہوا اس خبریہ جملہ ہے، ہوا سے شروع ہوا ہے تو وہ ہوا مبتدا ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے سلطانن پہ، اور خبر ہے یتکلم جو کہ ایک فعلیہ جملہ ہے یا جس میں کدھر جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے سلطانن پہ، ہوا جا رہا ہے سلطانن پہ، دونوں جا رہے ہیں، یا بھی جا رہا ہے اور وہ بھی جا رہا ہے. اور پھر بیما کانو بھی یشرکون، بیما جو ہے ایک کانٹریکشن ہے کہ جس کی وجہ سے، یعنی کیا اس دلیل نے ان کو کچھ بتایا ہے جس کی وجہ سے کانو بھی یشرکون، کانا کا جملہ ہے، واو الف اس کے اسم ہے جو ریفر کریں وہی ایک فریق منہم، یعنی سب کے سب نہیں، جو لوگ شرک کرنے لگے انہی کے بارے میں ہے. اور جو خبر ہے اس کی بیہی یشرکون، بیہی جو ہے جار مجرور ہے جس میں ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے، یشرکون فعلیہ جملہ ہے جس میں شرع کا روٹ ورڈ ہے، یا اور واؤنون اس کے فاعل ہو گئے جو اگین انہی لوگوں پہ جا رہے ہیں جو شرک کرتے ہیں، ایک فریق منہم. جب اللہ خوشی دیتا ہے، نوازتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیتے ہیں، اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. اب یہاں پر بہت سے ترجموں میں، تفاسیر میں اب یہ ہوا یہ تکلموں میں بڑی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کا اتنا سمجھنا ہی ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ تھا، باقی پوری آیت کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ، یہ 3-4 آیتیں پورے ایک ہی مضمون میں ہیں. ایک تو وہاں پر وہ کہا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ چاہو تو تم ہم جو کچھ عطا کیے ہیں اس سے انکار کرو اور اتراتے پھرو، جو بھی کرو گے فسوف تعلمون. ان قریب سے مراد یہاں سے آنکھ بند ہوتے ہی وہاں کی آنکھ کھل جائے گی. اور پھر جو ہے پھر یہ کہ استفہام یا انکاریہ جملہ ہے کہ اگر
کیا ہم نے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے پورے انبیاء پہ یا رسولوں میں سے کسی پر یا اب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور استغفر اللہ کہ وہ دلیل یہ بتاتی ہے شرک جائز ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اس سے بہت روکا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ کئی بار پڑھ کے آئے ہیں. سب سے بڑا نفس کے اوپر ظلم جو ہے وہ انسان کبھی انجانے میں، کبھی جانتے بوجھتے، کبھی آبا و اجداد کی نقل میں شرک کرنے لگتا ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں شرک کر رہا ہوں. ہمیشہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ اس عظیم ظلم سے ہم کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. چھوٹا سا شرک ہم سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کسی سے کوئی کام کہا تو ایک کے بعد دوبارہ سے اس کو یاد دلایا، تیسری بار کہتے ایک دفعہ کسی سے آپ مدد مانگ لو لیکن دوبارہ کا مطلب ہے کہ اب تم نے اس پر ہی بھروسہ کر لیا، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. انسان کی مدد کرتا ہے لیکن ایک دفعہ صرف کہنا چاہیے اگر کہنا صرف بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ذرائع بناتے ہیں. لیکن ان سے بھی بار بار کہنے کا مطلب ہے کہ اب آپ ان کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک شرک ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اب آپ کی ہوگی خواہش پڑھنے کی؟ ہوگی. الحمدللہ سر، پرسنت ہو گئی میں. چلیے، تو یہ آیت بھی آپ کو کلیئر ہوئی. چوتھی آیت بھی بالکل اسی مضمون سے متعلق ہے اور وہ راشدہ کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً یہ ایک لیں گے، فَرِحُوا بِهَا یہ دوسرا ہوگا. اس وَإِن کو آپ ایسے ہی لے لیجیے نا، شرط جواب شرط جی ہے. وہ ایک ہی کر دوں پھر سارا. پھر ایک ہی بات ہوگی. یہ صحیح دونوں مل کے ایک جملہ ہو رہا ہے. صحیح سر. اب اس کو خالی شرط کو لے کے پھر جواب شرط کو الگ ٹکڑا کر لینے کی بجائے پورا جملہ ہے شرطیہ انشائیہ. جی پھر وہ جواب شرط ہو جائے گا اس کا. بس اس کو ایک ٹکڑا لیں گے. نمبر ایک. دوسرا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ یہ پھر قدمت نہیں، ذرا اس کو دیکھ کے پڑھا کر. قدمت قدمت ایدیہم، تو یہاں تک لوں گی سر اسے. نہیں، اس اور کو پھر اس کا بھی یہ بھی پھر وہی ہے سر، شرط اور جواب شرط ہی ہے. پھر جب ہوا ہے تو اس کو ایک ہی جملہ لیں جی گے. پھر یہ پھر اذا ہم شرطیہ یکنتون تک پھر یہ پورا ہو جائے گا دوسرا جملہ. شرطیہ انشائیہ جملہ وہی ہوتا ہے جس میں شرط اور جواب شرط ہوتا ہے. صحیح سر. پورا جب تک جواب شرط نہیں ہوگا اس کو آپ خالی جواب شرط کو ایک جملہ نہیں بولیں گے، بلکہ جملہ شرطیہ ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس میں ایک شرط ہوگی اور اس شرط کا جواب ہوگا. جی اس سر. کے دو ہی ٹکڑے ہوں گے، ایک جی واحدہ. یہ ہے. چلیے اب اس کی انالیسس کیجئے. واو جو ہے عطف اذا جو ہے ظرف مطلب شرط کا حرف شرط ہے. ازکنا از اے فعل شرط جس میں فعل اور فاعل ہے. نا کی ضمیر جو جاری ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. الناسا اس کا مفعول بھی ہی ہے اور رحمتن مفعول بھی ہی ٹو ہے ثانی. ویری گڈ. فریحو بیہا جو ہے پھر فا سے عطف ہے جو کہ جواب شرط کے لیے آ رہا ہے. ری ہوا جو ہے فعل اور فاعل ہے. اس میں جو پھر وہ خوش ہو جائیں گے مطلب ناسا کی طرف اس کا فائل اس کو مستقبل میں کیوں ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں. جی سر پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں. جو فائل ہیں وہ ناسا کی طرف جا رہے ہیں. بیہا میں جار مجرور متعلق فریح اور ہاں کی ضمیر جو ہے رحمتن کی طرف جا رہی ہے. صحیح ہے سر. فریح بیہا جار مجرور ہے. دونوں جو ہے اس میں سے یہ ہے، یہ وہ بالکل کس کی طرف جا رہی ہے؟ ناسا کی طرف سر، ناس کی طرف. کیا جا رہا ہے؟ وہ ناس کی طرف. واو الف جو فائل ہے اس کا ختم. یہ ناس کی طرف جا رہا ہے. ناسا کی طرف جا رہا ہے. جی وہ
اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اور ہاں جو ہے وہ رحمتن کی طرف جاری ہے. تو کیا پورے کا ترجمہ کیجئے. جب چکھائیں گے ہم لوگوں کو رحمت، پھر وہ خوش ہو جائیں گے اس کے یہ آپ کو ساتھ. اتنا فیوچر کی عادت کہاں سے پڑ گئی؟ پہلے نہیں کرتے تھے. پھر خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ. چکھاتے ہیں ہم، یہ زمانے میں ہوتا ہے. جی اس وقت بھی اب آگے چکھائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں. جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو جی اپنی رحمت کا مزہ ہے یا رحمت سے ان کو نوازتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر خوش ہوتے ہیں اس وہی کے خوش ساتھ. ہونا بھی وہی اترانا ہے. جی آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں. جی سر. آپ اس سے باہر ہو جانا یا پھر جو ہے اللہ کو بھول جانا، بھول اللہ جاتے ہیں، کا مطلب شکر نہیں کرتا. ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ناشکری کی طرف، یا پھر اس خوشی کو جو ملی وہ کسی اور کی طرف منسوخ کر دیتے جی ہیں. جی سر. یہ پورے 4 آیتیں ایک ہی مضمون پہ چل رہی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں پہ شکر ادا کرو، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کرو. دونوں میں اجر ہے. جی سر. پھر یہ رحمت کی بات ہو گئی، اس کی اپوزٹ بات ہو رہی ہے. پھر وہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو یہ پھر واو عطف ہے، ان سے یہ حرف شرط ہے. تُصِبْهُمْ از اے فعل شرط. تو جو آیا ہے سیاتن جو کہ فائل بن رہا ہے مونس کے لیے آیا ہے. تُصِبْهُمْ سبا اس کا روٹ ورڈ ہے، پہنچتی ہے. ہم از اے مفعول بھی مقدم. برائی مصیبت یا برائی ان کو، اگر پہنچتی ہے مصیبت یا برائی ان کو. سب برائی کہیں یا مصیبت کہیں ادھر؟ برائی. کوئی برائی. چیز جو رحمت کے اپوزٹ ورڈ ہوگا، وہ کوئی تکلیف کہہ دیں، تکلیف تکلیف پہنچتی ہے. تکلیف کا مقام کیا ہے؟ وہ فائل ہو رہا ہے نا سیاتن جو ہے، یہ تو یہ مؤنث کے لیے مونس اسی کے لیے آیا ہے بات سیاتن ختم، کی وجہ سے. ان کے امٹی کر کے سیئات. جی اب یہ پوری شرط ہو گئی ان تصبہم سیئات، اور اگر کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے. اب یہ ٹکڑے کو آپ کیا کریں گے؟ اٹھا کے بما قدمت ایدیہم کو ہم بعد میں لے جائیں گے جب ہم اذا ہم یکنتون پڑھ لیں گے. ایسے کریں نا؟ ہاں ایسے ہی کریں گے. صحیح. تو پھر اذا ہم یکنتون جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک مطلب اذا سے بھی یہ جواب شرط ہے اور ظرف زماں ہے. اور پھر سے یہ پہلے بھی کئی بار ہے تھا اذا، جب کے بھی معنی آتا ہے، اس طرح بھی. تب کے معنوں میں بھی آتا ہے. جی جب ہم نوازتے ہیں ان کو اپنی کسی رحمت سے تو خوش ہو جاتے ہیں، آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں. ایک بات ہو گئی. اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تب کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم یکنتون. تو ہم سے یہ ایک اسمیہ مبتدا جملہ شروع رہا ہے. ہم از اے مبتدا، یکنتون جو ہے اس کی خبر ہے، جو کہ ایک اٹسیلف فعلیہ جملہ ہے. اس میں فعل اور فاعل ہیں. یہاں کی جو ضمیر جو جاری ہے وہ الناسا کی طرف ہی جاری ہے، جو جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تب کی بات ہو رہی ہے. جملہ کی انالیسس کیا کریں؟ سر یہ مطلب اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، مطلب کہ اس کا جواب شرط ہے، اور اس کو حالیہ مطلب ان کا حالیہ کہیں گے نا سر حال اس کا کو. ہی کو لیں گے، حال میں کہیں کو جانا. حال نہیں کریں اس کو کیونکہ ان کا حالت ایسی ہو جاتی ہے. سیدھا سیدھا جملہ ہے اسمیہ، خبریہ ہے. ہم کیا ہے؟ مبتدا بتائیں سر ختم اس ہو کو، گیا. اور یکنتون اس کی اس کی خبر ہو خبر گئی. ہے. سیدھا سیدھا جی جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اب یہ یخنتون کیا ہے یہ بتائیے مجھے. ایک فعل اور فاعل ہے. کیا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کرنا سر کرنا تھا. کیسا خنتا ہے یہ؟ خواب نون نون. تو تو ایک جو ہے خاف نون تو ایک روٹ ورڈ ہے. ایک خاف نون
تے ایک روٹ ورڈ ہے خناتا. ایک کا یہ دو کاٹنا مطلب ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ کرنا، خناتا کے معنی یہ مایوس ہونے کے معنوں میں آ رہا ہے جو میں نے دیکھا. کون سا خناتا؟ دو روٹ ورڈ بتا رہا ہوں. مایوس ہونا کا ہے، پھر تے پہ ختم ہوا تو کیا معنی؟ قانتون. خناتا یہ دوسرا ورڈ ہے، پروناؤنسیشن وہی ہے. یہ جی ذرا تو ایک سے ہے تو موٹا نکلے گا. کرنا تھا. قانتون بہت جگہ آیا ہے خناتا. پر سجدہ اس وقت نہیں آ رہا دماغ میں، صحیح بات ہے. سجدہ سر یہ قناعت پہ ہم کرتے ہیں نا، جیسے قناعت جو ہوتی کرنا، ہے نا، اطاعت کرنا، قناعت اس کے کرنا، اوپر ہو جانا. اور خناتا جو تو ایسا کامل ہو ہے جانا. کہ میں نے مایوس ہو جانا، دل شکستہ ہو جانا، ہے نا، جی پریشان ہو سمجھ، جی یاد آ گیا کرنا. جاتا. یہ خناتا جو ہے یہ قناعت کے اوپر ہے، مطمئن ہو جانا، سیٹسفائیڈ ہو جانا، جو ملا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو قناعت بولتا ہے. جی قناتا. اور ایک ہے قناتا تو پہ ختم ہوتا ہے، یہ جی مایوسی، دل شکستہ ہو جانا، مایوس ہو جانے کے معنی میں. تب اس پورے کا ترجمہ کیجئے. اس میں دو باتوں کا ذکر ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جب چکھائیں گے ہم لوگوں کو رحمت، پھر وہ خوش ہوں گے اس کے ساتھ. اگر پہنچتی ہے ان کو مصیبت، ہم، پھر تو تب وہ مایوس ہو جاتے ہیں. ہم، بما اب اس کے بعد بما قدمت ایدیہم، قدمت ایدیہم، یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. یہ ایک فریز لیور ہے جو کہ مفعول لہو کی بھی جگہ لے اب سکتا. بس ختم ہو گئی بات، اتنی بات ہی میں سننا چاہ رہا تھا. اینڈ دیر یو آر. آپ کامیاب ہو گئے اس میں کہ یہ الحمدللہ. کس کا مفعول لہو ہے. سر یہ یکنتون کا اللہ نہیں 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 سر، تصبہم کا، تصبہم کا نہیں نہیں، ایسے تصبہم کا. ہاں، یہ جو مصیبت پہنچتی ہے یہ یا تو اللہ کی آزمائش کے لیے کبھی پہنچتی ہے، جی یا کبھی جو ہے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے خراب اعمال کی وجہ سے اس کی اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے نا. تو یہ یہاں پر یہ مفعول لہو ہے. تصیبہم عام طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے بندے کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اور کسی کو اس کی سکت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے، اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی جتنی برداشت ہے اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں. اس سے ایوب علیہ السلام کی برداشت کا لیول وہ 100 کے اوپر تھا. ان کی آزمائش بڑی سخت تھی، لیکن جس کی جتنی سکت ہے اتنا ہی آزمات ہے. تو یہ جو سیئات پہنچتی ہے یہ مفعول لہو ہے. کیوں پہنچتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، یہ فریز لیول ہے. قدمت ایدیہم، جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے. اگر اس پہ توبہ استغفار کر لیے تو وہ سزا بھی نہیں ملتی، معافی ہو جاتی ہے، پھر معصوم ہو جاتے ہیں. توبہ استغفار نہیں کیا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوا، اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف میں مبتلا جی. یہاں پر کہیں پڑھا تھا میں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بہرحال ایک ایسی کسی نے سمجھا ہے اس اتنے ٹکڑے کو اس طرح سے کہ ایک مرتبہ دولت اور بیماری کا سامنا ہوا، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، تو بیماری نے دولت سے کہا کہ تو بڑی خوش قسمت ہے، لوگ ہمیشہ تیرے پیچھے ہوتے ہیں، تیرے گرویدہ ہوتے ہیں اور تجھ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں بیچاری ایسی ہوں کہ ہر ایک مجھ سے بچنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے. کس کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے؟
सर दौलत और बीमारी के। तो बीमारी ने दौलत से कहा तू बड़ी खुश नसीब है, हर जी एक तुझे चाहता है, तुझे हासिल करना चाहता है, तेरे पीछे पड़ा रहता है, और मैं बेचारी ऐसी हूँ कि हर एक मेरे से नफरत करता है और मुझे कोई नहीं चाहता। तो दौलत उसका जवाब देती है कि खुशकिस्मत तो तू है कि जब मैं किसी को मिल जाती हूँ तो वो अल्लाह को कम याद करता है या अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन तू अगर किसी को मिलती है तो वो अल्लाह से करीब हो जाता है। जी सर। ये मुसीबत के वक्त की बात है, ऐसी चुटकुले के तौर पे किसी की कहावत है, लेकिन दिल को लगती है कि दौलत खुश जब हकीकत भी है सर, दुनिया में बिल्कुल यही होता हकीकत है। है। अच्छे अच्छे लोग जो है खुशहाली में उतना ना अल्लाह को याद नहीं करते, जिसे जी सर। ऐश जिससे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐश में भी अल्लाह को याद रखें और फिर कोई मजबूरी, कोई तकलीफ, कोई बीमारी हो तो उस वक्त तो आमतौर पर लोग अल्लाह को याद करते हैं। सारी आयतों में कोई पढ़ के आ रहे हैं कि जी, अल्लाह तकलीफ में दूर सर, दौलत भी भी तो इंसान को अल्लाह मियाँ आजमाता भी तो है ना। लाजिम बात है। जी किसी देखे अब आगे वही आयत आ रही है, उससे जो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दोनों चीजों से यबसुतुर रिज़्क़ व यक़दिरुर रिज़्क़ से आजमाते हैं। इसी का इसके बाद की भी आयत उसी मज़मून में, और ये सब तरबियत वाली आयतें हैं जो उस वक्त के मोमिनीन की हो रही थी कि हर मामले में अल्लाह के शुक्रगुजार और साबिर होना चाहिए। जी सर। जो चाहिए मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। जी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से बहुत से अमाल भी ज़ाय हो जाते हैं, है ना? जी सर। हम देखते हैं कि आजकल ज्यादातर पहले जमाने में किसी जमाने में हम भी देखे हैं कि उतनी मस्जिदें आबाद नहीं थी, मस्जिदों की तादाद नहीं थी। आज हर जगह रोजाना नई मस्जिदें बन रही हैं, मुसल्लियों की तादाद ज्यादा है, उसके बावजूद भी मुसलमान पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे लिए छोटी हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में बहुत गजबनाक हैं। अदल में बहुत कमजोर हैं, शहादतों में कमजोर हैं, हराम हलाल के मामले में कमजोर हैं। और वो चीजें ये नमाजों को भी ज़ाय कर देती है। सूरह माऊन में हम पढ़ते हैं वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल अल्लाह माफ करे। है ना, कितनी जी बड़ी सर, अल्लाह ताला माफ नमाज फरमाए। पढ़ने वालों के लिए वैल है। जी सर। नमाजी हैं, पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, है ना, पेशानियों पे हमारे घट्टे आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं हर नमाजी के लिए नहीं, बल्कि अल्लज़ीना युराऊन, जो दिखावे के लिए नेकियां करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और फिर दूसरों के काम नहीं आते, एक दूसरे की मदद नहीं करते किसी मामले में, हालांकि सकत रखते हैं, कोई छोटी बड़ी चीजों में भी मदद करना उनको पसंद नहीं है, खुद हर चीज से फायदा उठाना चाहते हैं, दूसरे की जरूरत पूरी नहीं करते। तो उसके लिए ऐसे नमाजियों पे भी वैल है। वैल तो फिर हम अल्लाह कहीं माफ करे। पढ़ चुके हैं कि जहन्नुम की वादियों सबसे निचली बात वो है। और इतनी खतरनाक है जिसमें एक पत्थर भी डाला जाए तो 40 साल में उसकी तह तक पहुंचती अस्तगफिरुल्लाह। है ना। तो ये सब करने के बाद मस्जिदों की तादाद आए दिन बढ़ रही है, मुसल्लियों को हर जगह आप देखिए, पाकिस्तान में, इंडिया में, सऊदीया में या खुद अमेरिका में हर शहर में मस्जिदें बन रही हैं, मुसल्ली भी उनकी तादाद पहले जमाने से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद
مسلمان بس اب یہ حالانکہ ایسی چیز ہے اس میں غفلت ہو جاتی ہے. عدل کے معاملے میں رشتہ داری کو لائیں گے، کافر کو مسلمان کو لائیں گے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، معاہدہ میں بھی ہے، مدنی صورتوں میں بھی، مکی صورتوں میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف عدل کو پسند کرتے ہیں، کہ کوئی ہو اس میں رشتہ کام نہیں آتا، کوئی تعلق کام نہیں آتا، کوئی مذہب کام نہیں آتا، بلکہ جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا ملے گی. گواہی میں بھی کبھی کسی کا خیال کر کے جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے. اب وہ معاہدہ میں کل ایک آیت نیکسٹ کلاس میں آنے والی ہے، اس میں بھی وہی باتیں ہیں. سمجھنے میں ایک ایک آیت پڑھو تو اس کے اوپر سوچ سوچ کے آپ کا دماغ جو ہے، ہمارے دماغ یہ تو کھلتے ہیں یا چکرا جاتے ہیں. ہے کوئی بات جو ہم کو ٹچ علامہ کرتی؟ اقبال صاحب کا شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان حرارت والوں نے، تو باقی کچھ پتا نہیں. دوسرا مصرا کیوں نہیں من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مطلب نمازی کا مطلب تھا یہ نہیں ہے اس میں، پاپی ہے. من اپنا پرانا پاپی ہے پہ میری ایک بحث کسی کے ساتھ ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ پاپی تھا ہونا چاہیے، ہے نہیں ہے. پاپی تھا کئی کو پاپی ہے بول کے سزا مل رہی یہی تو بات ہے، میں تو ہے ہی سمجھتی تھی، ہے. لیکن وہ پاپی ہے پاپی ہے برسوں برسوں میں. میں نمازی بن نہ سکا، مطلب یہ سر نمازی صحیح ہے. مطلب وہی ہے کہ ایمان کی حرارت پہ مسجد تو بنا لی لیکن ایمان تو سے تو خالی ہے. بس ختم. ایک ایک آیت غور طلب ہوتی ہے، اس پہ کتنی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا سمجھنا یہ کٹو پیس خالی ایسی. اب آگے بھی کچھ آتے آنے والی ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا بہت باتیں آئیں گی. لیکن یہ جو تربیت ہو رہی ہے اس کو غور سے ایک بار ریوائز کریں، پڑھیں. ہمارے لیے بھی ہے، اس وقت کے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ خاص طور سے ان کے لیے بھی ہے. یہ پورا العنکبوت میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اور اس سے پہلے کی جتنی مکی صورتیں تھے اس میں بھی تربیت ہو رہی ہے. اپنی ہستی کو دیکھو، سورہ حج میں بھی پڑھے ہیں، سورہ مومنین میں بھی پڑھے ہیں کہ انسان کو کیسے تخلیق فرمایا، پھر وہ اپنی تخلیق کو بھول گیا، پھر بڑی چڑھ کے باتیں کرنے لگا. تو یہ ساری چیزیں. ممتاز یہ آیت ریپیٹ کرو. السلام علیکم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، یہاں تک لیں گے. حرف عطف ہے، اذا ظرف ہے، شرطیہ انشائیہ شرط، جملہ انشائیہ ہے. یہ اذقنا اذا حرف شرط ہے اور اذقنا فعل شرط ہے. شاباش. اذقنا الناسا، پھر اس میں ہم وہ کریں گے، بولیں گے تو ناسا اس میں مفعول رحمتاً اذقنا میں فعل شرط میں فعل اور فاعل ہے، اس کا مفعول ناسا ہے، مفعول نمبر 1. رحمتاً مفعول، یہ بھی مفعول ہے نمبر 2. فریحو بیہا، تو یہ فریحو وہ خوش ہو جاتے ہیں بیا اس سے، جب ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو مزاج، اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. جملے میں ہمیشہ یاد رکھو ممتاز، جملے میں پہلے 2 بڑے حصے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرو. جب شرط آ گئی تو اس کے بعد کے ٹکڑوں کو کیا بولیں گے وہ ضرور بولنا، پھر اس بعد میں کرنا. اس کو کیا بولیں گے؟ جواب شرط. ہاں یہ بولنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کے بعد جواب شرط میں کون سا جملہ ہے اور پھر اس کے اندر کیا کیا ہے،
یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا کر رہے ہیں، ویسے آپ بھی تھوڑی پریکٹس کرو، ذہن میں کرو، تھوڑا فرصت کے اوقات میں غور کرو، پورے جملے کے 2 ٹکڑے کون جو انشائیہ شرطیہ ہے تو اس میں شرط ہے، جواب شرط ہے، پہلے مین ٹکڑے کر لیے، شرط یہ ہے، اب شرط کیا کیا ہے، حرف شرط ہوتا ہے، فعل شرط ہوتا ہے، فعل شرط میں کیا کیا ہے، فاعل ہے، اس کے مفعول ہیں، کہاں ہیں وہ دیکھ لیا، پھر جواب شرط یہ اتنا ٹکڑا ہے، فریح بھی ہے، فریح جملہ دوسرا ہے، اسم فعلیہ ہے، فریح فعلیہ ہے، واو اس میں فعل فاعل ہے اور حق جار ایسا مجرور ہے۔ اب اس کو ادھر ادھر بے معنی لڑکے تو کیسا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا نا، سمجھنا چاہ رہے ہیں نا اپن لوگ. ہاں فریحو خوش ہو جاتے ہیں وہ، فعل فاعل ہے، اس میں بیہا میں ہا کی ضمیر جار مجرور ہے اور ہا کی ضمیر جاری ہے رحمت کی طرف، ہاں رحمتن کی طرف۔ چلیے آگے چلیے جلدی سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہاں تک لیں گے جملہ، مگر ہم اس کو سیئتن پہ روک دیں گے۔ وَإِن پھر یہ وا عطف ان پھر حرف شرط ہے، تصبہم فعل شرط ہے، یہ سیئتن یہ تصبہم میں فعل فاعل ہے، فعل فاعل مفعول ہے ہوں، سیئتن یہ اس کا ایمٹی ہو کے سیئتن فاعل بن رہا ہے اس کا، اس کا امٹی ہو کے کس کا ہے، کیا چیز، تصبہم تصیب تا کا تا کیا ہے، تصیب تا مون کا لیا ہے، سیئتن تصیب کو امٹی کر رہا ہے، تا کو امٹی کر رہا ہے، تو جب ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی، جی پھر ہم بما قدمت ایدیہم کو روک لیں گے، یہاں آگے بڑھیں گے، اذا ہم یقنطون، تو پھر اذا کیا ہے، جواب شرط ہے، یہ ظرف ہے، اذا ہم مبتدا ہے، یقنطون یہ اس کی خبر ہے، یقنطون میں فعل فاعل ہے اور قنطا اس کا روٹ ورب ہے۔ اس کے بعد بیما قدمت ایدیہم لیں گے اس کو، تو بیما پھر کنٹریکشن ہے، قدمت مانس کا صیغہ ہے، یہ قدمت آگے بڑھا بھیج دیتے ہیں، جو اعمال آگے جو بھیج دیے جاتے ہیں، ایدیہم اپنے، ایدیہم ان کے ہاتھ، تب یہ لفظی معنی نہیں لیں گے، پھر ہے جو اعمال آگے بھیجے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالی آدھیرا بولیں گے ہم اس کو، آگے جو بھیجیں گے ہمارا اپنا اعمال کو بھیجنا. چلیے اعمال کو بھیجیں گے۔ گڈ جاب. چلیے ایسے ہی ذرا ایکٹیو رہو تو آگے پڑھ بھی سکتے ہیں. چلو سجدہ. سر سورہ فجر کی بھی جو 2 آیات ہیں 15 16 جو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی تو سر ایک یہی مفہوم بنتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ والی آیتیں جو 2 ہم پڑھتے ہیں، پھر ربی اکرمن، اور پھر اس پہ بہت وہ جگہ ہے، کوئی ربی ایک ہی احسنن۔ جگہ تھوڑے، یہ مضامین مختلف طریقے سے انسان کو جھنجھوڑ کے اس کی تربیت کر رہے ہیں، اور پوری قرآن میں ایسے تمام مضامین ہیں. یہ جو ہمارے پریزنٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر جو مضمون کے لحاظ سے ایک وحی کا ہم لیتے، پھر حب کا ایک لیتے، ابھی ایک ذکر کا ایک لینے والے ہیں، تو یہ وہ ایک لفظ ایک پورا مضمون بن جاتا ہے. وہ بے شمار جگہ آتا ہے، تمام آیتیں ہم کوٹ کرتے ہیں. تو ایسے بے شمار مضامین ہیں جو پوری قرآن میں مختلف معنوں میں مختلف انداز میں لوگوں کو سکھائے گئے ہیں کہ ذکر صرف تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، نمازیں چھوٹ رہی ہیں کوئی بات نہیں، برائیاں کر رہے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ پہلی چیز نماز کے لیے بھی آیا، اس کو صلاۃ کے لیے بھی آیا، کسی بات کا ذکر کرنے کے لیے بھی آیا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی آیا. تو ایسی چیزوں سے بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے.
چلیے اب آپ اپنے حصے کی آیت پڑھیے. سر ساجدہ کی بات. وہی سجدہ سے پوچھا پڑھو بلکہ. پڑھو سجدہ. کیا ہو گیا؟ سوری سر میں سمجھی میرا مائک کھلا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہاں تک ہم ایک حصہ لیں گے جملہ اس کا. اور ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یہ اس کا دوسرا جملہ ہوگا، پارٹ ہوگا اس آیت کا. اور اگر ہم چاہیں تو لمن یشاء تک کر کے یقدر کو اس پہ معطوف بھی کر سکتے ہیں. سر دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، یہ نہ لے لیجیے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. آپ نے 2 ٹکڑے کر لیے، صحیح ہے، ایکسپٹ کر لیے ہم. چلیے پہلے ٹکڑے کے انالیسس کریے. سر اولم سے جو اولم یروا ان اس سے آپ کو کچھ اچھا دکھ رہا ہے آیت کا؟ بالکل بالکل الحمدللہ. اس سے ایک آیت کا ٹکڑا لے کے پھر پوری آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا. پہلا ٹکڑا کیا کہہ رہا ہے، دوسرا ٹکڑا کیا کہہ رہا ہے، انسٹرکشن ہے، جواب ہے نا. یہ ساری چیزیں آیت زیادہ کھل کے سمجھ میں آئے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. چلیے سر یہ جو پہلا اس کا حصہ ہے یہ ایک انشائیہ تعجبیہ جملہ ہے جو کہ حرف استفہام سے شروع ہو رہا ہے، الف سے. اولم یرو، اب کیا وہ نہیں دیکھتے. اس کو ہم اگر فریز لیول پہ لیں گے تو ایک قسم کا کوسچن ہے کہ بس کیا وہ آبزرو نہیں کرتے. نہیں استفہامیہ انکاریہ. اچھا وہاں پر بھی انکاریہ تھا، یہاں پر بھی اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے. یعنی اس سے سبق سیکھنا ہے. یہ 2 چیزیں تو ہم کیا ہر زمانے میں ہر آدمی نے دیکھا ہے کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جسے چاہے جیسا بنا دیا. کوئی شاہ ہے، کوئی غریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی کو بے نوا فقیر بنا دیتے ہیں. کوئی لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنی گزر بسر کرتا ہے، کوئی غربت میں کاٹتا ہے، کوئی محلوں میں رہتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے. رزق میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، عقل ہے، علم ہے، یہ تو ہم سب پڑھے ہیں. رزق صرف کھانے کی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ بہت چیزوں کے لیے آتا ہے. رزقناہم، ہم روز دعا میں بھی یاد کرتے ہیں کہ باطل کو ہمارے لیے سمجھنے کے قابل بنا دے. چلیے اب علم یرو. یہ ایک انشائیہ استفہامیہ انکاریہ جملہ ہے. اور کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ آبزرو نہیں کرتے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہاں سے انا کا جملہ جو کہ انا کی سسٹر ہے، چونکہ یہ درمیان میں آیا ہے سینٹنس کے، اس لیے انا سے شروع ہو رہا ہے. اور اللہ جو ہے وہ انا کا اسم ہے، اور یبسط الرزق لمن یشاء یہ انا کے اسم کی خبر ہے. اور اگر ہم خبر کو کھولتے ہیں تو خبر ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. اور ستو میں بسات فعل اور فاعل ہے، جس میں بساتا اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، اور یا جو ہے یہ اس کے فاعل ہیں جو کہ ریفر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. کہ وہ پھیلا دیتا ہے، یعنی کہ وسیع کر دیتا ہے. زیادہ کر دیتا ہے. پھیلا دینا سے مراد کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو ہنر زیادہ دے دیا، کسی کو شہرت زیادہ دے دیا، کسی کو ہدایت زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا. تو یہ سب ہر چیز کسی کو کسی بھی معاملے میں ہر آدمی برابر نہیں ہے. کسی کو چیزیں زیادہ ملی ہیں، کسی کو کم ملی ہیں. جی سر، رزق کا جو ہے یہ یبسطو کا مفعول بھی ہے کہ وہ بڑھا دیتا ہے. رزق کا رزق کو لمن یشاء، اب لام جو ہے یہ حرف جار ہے، اور من یشاء صلہ موصول بن کے مجرور ہوا، اور یہ ہے متعلق بساتا. اور وا جو ہے یہ حرف عطف ہوا، اور یقدرو جو ہے یہ یبسطو پہ معطوف ہو رہا ہے.
اور اس میں بھی قدرا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یا اس کے فائل ہیں جو ریفر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں وہ یقدرو اور کم بھی کر دیتے ہیں. یہ جو لمن یشاء ہے سر یہ دونوں سے ریلیٹ کرے گا. تو چھٹ گیا کچھ؟ ہاں کچھ چیزیں چھوڑ کے چل رہے ہیں تو اس میں اچھا بھائی ایشاء کو کس طرح سے آپ سمجھیں گے یہ بتائیے. جی سر. اس میں تو یہاں تک بالکل کلیئر ہو گیا ان کا جملہ ہے اس کا اسم ہے خبر ہے لیکن لمن یشاء کیا ہے؟ جی سر. سر لام کو میں نے حرف جار لیا تھا اور من یشاء جو ہے یہ شاء اگر ہم اس کو ایسے لے لیں من یشاء کو تو من جو ہے یہ بنے گا مفعول بھی مقدم اور یشاء شاء کا اور یا جو ہے یہ بھی ریفر کر رہا ہے من کی طرف. ارے ایک تو یہ ہو گیا. گڑبڑ کر دے رہے ہیں نا. دوسرا پھر اس کو ہم اسمیہ ارے جملے. دوسرے میں مت جاؤ پہلے جو کر رہے ہیں اسی کو صحیح کرو. اچھا لمن یشاء میں یا کدھر جا رہا ہے؟ جی سر غلط کر گئی میں. ہاں یہ سر تو یا من کو جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہاں پھر آپ من کو یار ہے بولے من مفعول بھی مقدم ہے یا پھر جو ہے اس میں موصول ہے اس کا صلہ یشاء ہے. دونوں طرح سے گرامیرین اس کو کرے ہیں. جی سر. تو یا اس میں سے جو بڑا دیتا ہے لمن یشاء. اب وہ لمن یشاء یہاں پر بھی ہے لیکن محذوف ہے وہ یقدر لمن یشاء. جی سر. سر اس کو ہم لمن یشاء کو مفعول بھی ثانی نہیں بول سکتے کیا؟ ایک تو ہر رزق ہے تو کس کے لیے بڑھا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ہم اس کو مفعول بھی ثانی کہہ سکتے ہیں اس کو کہیں گے لمن یشاء کو. سر لمن یشاء کو لمن یشاء کا ایک ٹکڑا کہاں ہے اس میں ثانی کس کا ہو رہا ہے میرے کو بتاؤ. سر یبسطو کا. یبسطو کا جار مجرور متعلق ہے یبسطو ہے اور یہ مل کے یہ خود ایک جملہ ہے یا ایک مرکب ہے صلہ موصول. اگر جملہ ہے تو اسمیہ جملہ ہے اور وہ یشاء کا من اس کا مفعول بھی مقدم ہے. اگر صلہ موصول ہے تو یہ صرف یبسطو سے متعلق ہے مفعول بھی نہیں ہو سکتا ہے نا. ہو گیا. کلیئر ہوا آپ کو؟ بالکل ہو گیا. وہ میں نے ایک چیز مس کر دی وہی کہ یہ جار مجرور ہے تو یہ مفعول بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو گیا. چلیے وہ یقدر لمن یشاء بھی اسی کے ساتھ ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی وہ محذوف ہو جاتا ہے. جی سر. تو اس میں قدرا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی فعل ہے اور یا جو ہے اس کے فاعل ہے. وہ نہ تول کے دینا کم دینا نا. تو وہ یہ صرف یہ بریانی لوازمات کے لیے نہیں آ رہا ہے بلکہ علم بھی کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. ہنر کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. اس میں بھی ایک ہی فیلڈ میں ایک کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اس میں اس فیلڈ میں اس کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے دوسروں کا اس سے کم ہوتا ہے. یہ ساری اللہ کی قدرت ہے جس کو جتنا دینا ہے نا. سائنس میں کوئی ہے مختلف چیزیں ایجاد کرتا ہے نئی باتیں معلوم کرتا ہے دوسرا اس کو صرف سمجھتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو برابر اگر دے دیتا تو دنیا ہی نہیں چلتی تھی اور سب کو ایک ہی ٹیلنٹ دے دیتا تو دنیا نہیں چلتی تھی. یہ سارے جو اللہ نے رزق دیا ہے رزق سے مراد جو صلاحیتیں دی ہیں اسی سے ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے. بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے گھر بنانا ہے انجینئر کی ضرورت ہے کھانا کھانا ہے کسان کی ضرورت ہے کپڑے پہننا ہے جلاہے کی ضرورت ہے بیمار ہونا ہے جا کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو یہ سارے لوگ ہر انسان کے لیے دوسرے اللہ نے وسیلے بنائے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اسی لیے کسی کو زیادہ علم کسی کو کم. تھوڑا بہت بخار ہے تو کوئی بھی چھوٹا موٹا ڈاکٹر ٹیلینال لکھ دے گا کھا لو ختم ہو گیا.
زیادہ بڑی بیماری ہے تو پھر میڈیکل فیلڈ میں تو اتنی وسعت ہو گئی ہے کہ گھٹنے کو دیکھنے والا ڈاکٹر ٹخنے کو نہیں دیکھتا، ٹخنے کو دیکھنے والا سب آرتھوپیڈک ہے، ایڑی کو نہیں دیکھتا، خالی مختلف حصوں کا ایک ایکسپرٹ ہے. ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک ٹیلنٹ مقرر کر دیا ہے، اس میں بھی لیول ہیں. کوئی زیادہ ٹیلنٹ رکھتا ہے، کوئی اوسط رکھتا ہے، کوئی کم رکھتا ہے، کوئی بالکل نہیں رکھتا. صحیح. تو یہ جی سر یہ ہمارے رزق کی ساری جو ہے وہ ایکسپلینیشن میں آتا ہے. بالکل. جی سر بالکل ٹھیک. اب یہ عقی کے 1000 بار کر چکے ہیں، اب اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. اب یہاں سے یہ انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے اور انا کا جو اسم ہے وہ آیات ہے. یہ بہت بار آ چکا ہے، اس میں یہی بول رہا تھا. بالکل آپ نے صحیح کیا. اسم ڈیلیڈ ہے، مؤخر ہے. اس کے پہلے جو ہے وہ فی ذالک یہ جار مجرور آ گیا. جی سر. اور لقوم یؤمنون جو ہے یہ انا کے اسم کی خبر ہے. فی ذالک لقوم یؤمنون پورا کا پورا اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو یعنی کہ فی ذالک لقوم یؤمنون. سر یہ سیدھا سیدھا ایسے ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے. کرنا چاہے تو کر سکتے، نہیں کرنا چاہے تو نہیں بھی کر سکتے ہیں. جی سر. تو یہاں پر جو ہے یہ فی ذالک لقوم یؤمنون. فی ذالک وہ جی سر. کریے. جی سر. اس میں جو ہے فی ہے حرف جار ہے اور ذالکہ یہاں پر جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے جو مچانے لے کون ہے؟ سر یہ سارا کا سارا جو کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے رزق دیتے ہیں. یہ روز دیکھتے ہیں ساری دنیا میں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھے اور آج بھی دیکھتے ہیں، ہر زمانے میں دیکھتے ہیں. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بے نوا فقیر ہے. صحیح. ہے اور نا؟ جی سر. اور پھر کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی اس کے پاس اسی چیز کا علم ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا. وہ دوسرے جا کے پوچھیں گے میرے کو فلاں بیماری ہے تو نے پوچھے گا میں فلاں چیز کا عالم ہوں، میں بایولوجسٹ ہوں، میں سائیکولوجسٹ ہوں، میں فلالوجسٹ ہوں. لیکن اس کے پاس دوسرا علم نہیں ہے. جتنی جو علم جو چیز اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی، جو ٹیلنٹ ہے وہی اس کے پاس ہے. اس میں بھی درجات ہیں، کوئی بہت ماہر ہے، کوئی کم ماہر ہے، کوئی اوسط ماہر ہے. تو اس طرح سے یہ چیز ایسی ہے کہ یہ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر آدمی دیکھتا ہے اپنے ماحول میں کہ کسی کے پاس کوئی چیز کی زیادتی ہے، کسی کے پاس کمی ہے. اس کے اندر نشانیاں ہیں. اسی میں انا فی ذالک مشارن اللہ اوپر ہو گیا. کس کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون. یا لام جو ہے حرف جار ہے اور قومن جو ہے وہ مجرور ہوا اس کی وجہ سے اور یؤمنون جو ہے وہ قومن کی صفت بن جائے گی. ویری گڈ ویری گڈ. یہ پرانی باتیں اسی طرح سے یاد رکھنا. اب یؤمنون اگرچہ کہ وہ فعل فاعل ہے اس میں، لیکن اس کا استعمال یہاں پر ایسے صفت ہوا ہے قوم کی کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ کے اوپر کہ سب کچھ کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں. الحمدللہ. کلیئر ہو رہی ہیں آیتیں؟ الحمدللہ سر. 2 آیتیں اور رہ گئی. اب یہ کتنے 2 منٹ ہیں، کرو جتنا ہو سکتا ہے شازیہ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتی ذل قربا سوری پہلے ہم اس کے بنا لیں گے جملے. تو پہلا تو جملہ بنے گا فاتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. یہاں نہیں سوری، یہاں تک، یہاں سبیل تک کر لیں گے ایک جملہ. پھر سیدھا سیدھا کرو 17 سبیل تک ایک جملہ ہو گیا اور پھر ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یہ دوسرا جملہ ہو گیا اور واولئک هم المفلحون یہ تیسرا جملہ. ایسا نہیں کریں گے اس کو. تو پھر
पूरा कर लेंगे एक 2 लाइन। ज़ालिका खैरुन। ओह ओके ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से लिल्लज़ीना युरीदून वजह अल्लाह। फिर हमने जुमला वो तो ग्रामेटिकली तो हम ज़ालिका खैरुन तक रोक देंगे, लेकिन आपने कहा था जहाँ बात पूरी हो रही हो वो हम पूरा एक जुमला लेंगे। बात वो ज़ालिका खैरुन ही ठीक। पे बात पूरी हो रही है। ठीक। एक हुक्म दिया जा रहा है, उसके बाद जो है ये तमाम चीजों से बेहतर है, बात खत्म हो गई। उसके बाद एक नई बात शुरू हो रही है और उसके अंदर एक खास ग्रुप का जिक्र हो रहा है, युरीदूना वजह अल्लाह। तो फिर ये जो है फिर एक बात हो रही है, ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना नहीं है। ठीक है, ओके सर, हम मिलाएंगे नहीं। और हाँ, फिर ये हो गया, चौथा पार्ट हो ये गया वउलाइका हुमुल मुफलिहून। 2 3 4 पार्ट। अब एक एक पार्ट के एनालिसिस करेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। जी सर। ये फाती तक अब आती ना जाती, जी सर। अब आती ना जाती, अलार्म हो गई हो ये ठीक है सर, कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट होती है। क्लास में अभी इसको कंप्लीट करेंगे। उसके एक आयत है जो जरा फिर थोड़ी मुश्किल आयत आ रही है, मुश्किल क्या काफी मुश्किल आ रही है। इसको भी अगर देख सकते हैं तो देखिए। देख लिया है, देखा हुआ है ऑलरेडी। मगर मैं नहीं समझता कि कोई भी चैलेंज है इसको कर सकते हैं, समझे हैं या नहीं समझे, आई डोंट नो। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि शायद ही कोई इसको सही समझा होगा। बहुत अहम तरीन आयत है जिसको हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सर ये रिबा के बारे में पहली आयत है ना, जैसे शराब को धीरे धीरे किया गया, ऐसे ये पहली रिबा के बारे रिबा सूरह बकरा में पढ़ के आए में। हैं। तो बकरा तो बाद में नाजिल हुई ना सर, ये तो मक्की सूरा है ना। अब उस पर बात करेंगे ना क्या जी इस सर। वो रिबा वहां पर तो हुआ, लेकिन मक्की सूरत में क्या है रिबा, है ना। जी सर। और करेंगे ना जी मक्की सर। सूरत में है जी रिबा, सर, 2 महीनों में आया। जी सर, ठीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट कई टाइम। मानों में आया है। जी सर। बस वो समझने का फेर है और कुछ भी नहीं है। जी सर। चलिए वीकेंड पे हमारी वो आप डाल देंगे आयतें तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे फिर नेक्स्ट वीक। दानिश डाल दिया ना पूरा अच्छा प्रेजेंटेशन, हाँ, मैंने देखा नहीं, सॉरी सर, आज बिजी थी। ठीक है ठीक है। उसको देख भी लो, हम मगर अलॉट नहीं किया इसलिए कि ये देख रहा हूँ कि वो वीकेंड है, ये राशिदा और फातिमा भी नहीं है कई लोग, बल्कि शायद नेक्स्ट वीक छुट्टियां हैं, सब लोग इधर उधर एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कहीं थोड़ा सा जाना बाहर। तो देखेंगे इंशाल्लाह मंडे बात करेंगे इसके बारे में। इमाम साहब भी नहीं है, वो उम्र से आगे, तो उनसे थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं तो कर लेंगे। ये छुट्टियों में आमतौर पर लोग मिलते भी नहीं और काम सही नहीं होता। देखेंगे इंशाल्लाह मंडे। सारे गए हुए होंगे, जो यंग बच्चे आते हैं ना सुनने के लिए, वो भी सब आउट ऑफ टाउन होंगे सर, ये भी मुझे पता है। वो कुछ उससे उनके लिए तो है ये सारी चीजें। जी, तो सर वो बच्चे तो सारे ये छुट्टियां होते ही निकल जाएंगे सारे इधर उधर, तो फिर बाद में रखते हैं जब बच्चे सब वापस। देखेंगे अभी इमाम साहब नहीं है, उम्र पे गए हुए हैं, उनसे बात करके मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। चलिए आप दुआ कीजिए, मंडे इसको फाइनल शुक्र करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हफ्ता पूरा खैरियत से गुजरा। बहुत अल्लाह ताला की रहमत से हमें नॉलेज हासिल हुई। अल्लाह ताला जो सीखा उसे याद रखने की, उस पे अमल करने की, उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए आसानी पैदा कर दें कि हमें आसानी ये सब याद रहे और हम इस पे वाकई अमल करते रहें, और हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, सबको इस काम से जोड़ दें। हमसे इस कोशिश को कबूल फरमा ले, इसका सवाब हमें इस दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैव अ गुड वीकेंड एवरीबॉडी। जिंदगी रही तो मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।